अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ज़रबतुल क़ानिस वला बैउल मुज़ाबनते व हुवा बैउ तमरे अला रुऊसिन नख़्ल बिखरसिही तमरन वला यजूज़ुल बैउ बिइल्क़ाइल हजरि वल मुलामसते वला यजूज़ु बैउ सौबिन मिन सौबैन वमन बा अब्दन अला अन युअतिक़हुल मुश्तरी औ युदब्बिरुहु औ युकातिबुहु औ बा अमतन अला अन यस्तौलिदहा फल बैउ फासिदुन व कज़ालिका लौ बा अब्दन अला अन यस्तख़दिमहुल बाइउ शहरन औ दारन अला अन यस्कुनहल बाइउ मुद्दतन मालूमा औ अला अन युक़रिज़हुल मुश्तरी दिरहमन औ अला अन युहदी लहू हदियतन। कल की गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा बच गया था। एक जुमला कल ही से मुताल्लिक है, ज़रबतुल क़ानिस वाला। फरमाया था वला यजुज़ु बैउ ज़िराइम मिन सौबिन वला बैउ जिज़इम मिन फी सक़फ़िन व ज़रबतुल क़ानिस। दुरुस्त नहीं है ना काटे जाने के लायक कपड़े में से एक गज की बै, और इसी तरीके से छत जो लगी हुई है उसकी एक कड़ी की बै, और इसी तरीके से जायज़ नहीं है एक बार जाल डालने की बै। ज़रबतुल क़ानिस, क़ानिस कहते हैं शिकार करने वाला शिकारी, ज़रबतुन एक बार मारना। तो उमूमन ये होता था उस दौर में, ज़माना जाहिलियत में ये चीज़ पाई जाती थी, और बाज़ जगहों पर आज भी ये चीज़ पाई जाती है। वो ये है कि मछली पकड़ने वाला शिकारी एक बार जाल डालेगा तो अब वो सौदा करता था कि ये जो एक बार जाल डाल रहा हूँ इसमें जितनी मछली फंसेगी उसका दाम मिसाल के तौर पर 1000 रुपया है। तो अब कभी ऐसा होता कि वो निकालता तो मछलियाँ कई हज़ार की फंस जाती, और कभी ऐसा होता कि 1000 की भी नहीं होती, और कभी ऐसा होता कि 200-400 की ही मछली मिलती, और ये भी मुमकिन था कि कुछ नहीं निकलती। तो ऐसी बै को जो निज़ा का सबब बने, जाहिर सी बात है इसमें निज़ा की सूरत तो होती, निज़ा का सबब बने, इसको मना करार दिया, रोक दिया गया। और इसकी एक वजह ये भी है कि जनाब यहाँ सब मजहूल है। मतलब सब मजहूल का मतलब जो असल मदार है बै का मबी वही मजहूल है, पता ही नहीं कितना है, और इसमें धोखा भी हो सकता है, ज़बरदस्त धोखा हो सकता है। इसीलिए इसको आदम जवाज़ के खाने में रखा गया। वला बैउल मुज़ाबनते, और बै मुज़ाबना भी जायज़ नहीं है। ये बै मुज़ाबना है क्या, पहले तर्जमा देखिए। फरमाते हैं वह बैउ समरे अला रुऊसिन नख़्ले बिखरसिही तमरन, वो फल की बै करना है। समर से मुराद यहाँ पर खजूर की इब्तिदाई जो उसकी कोपलें हैं, यही खजूर का इब्तिदाई फल, शुरू में जो छोटे छोटे दाने लगते हैं उसकी बै। अला रुऊसिन नख़्ले, फल की बै खजूर के दरख्त ही पर, बिखरसिही तमरन, खजूर के हिसाब से उसका अंदाज़ा करके। क्या मतलब हुआ? यानी खजूर दरख्त पर लगा, दाना लगा हुआ है, तो अब उसको अंदाजे से बेचना, इस तौर पर कि ये दाना जब बड़ा होगा और जब ये जो खजूर की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो ये इतना वज़न होगा इसका और इतना दाम इसका हो सकता है, तो उतने दाम में बेचना। ये सब अंदाज़ा है, इसलिए कि अभी वो पका नहीं है, अभी वो बढ़ा नहीं है, पता नहीं उतना निकलेगा नहीं निकलेगा, दाना सूख जाए, है ना, हो सकता है जितना अंदाज़ा किया उससे ज़्यादा निकले। तो ये भी बै होती थी जाहिलियत में। वला यजूज़ुल बैउ बिइल्क़ाइल हजर, और बै दुरुस्त नहीं पत्थर डाल करके,
اور بے درست نہیں ملامست کے ذریعہ، ہے نا، چھونے کے ذریعہ۔ یہ جو بے ہیں یہ سب جاہلیت کے بے ہیں، بیوع ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ دو لوگ کسی سامان پر سودا کرتے تھے، کسی سامان کا بھاؤ تاؤ کرتے تھے، تو یہ مکمل کب ہوتا؟ جب مشتری، خریدنے والا اسے چھو لیتا سامان کو، تو گویا سودا پکا ہو جاتا، یہ بے مکمل ہوتی ہے۔ اسی کو ملامست کہتے ہیں۔ یا مشتری، بائع جو ہے مشتری کی طرف وہ سامان پھینک دیتا ہے نا جی، اور مشتری اسے لے لیتا، تو اب یہ بائع کا پھینکنا یہ نبذہ سے ہے نا، اس اعتبار سے اس کو منابذہ بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ اور ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ مشتری جو ہے وہ کنکری کسی پر پھینک دیتا، کسی سامان پر، چھوٹی جو پتھر کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اٹھا کر کے اس پر پھینک دیتا، تو جس پر پھینک دیتا وہ سامان کی بے اس کے لیے لازم مانی جاتی۔ اس کو بے بإلقاء الحجر کہتے تھے۔ ان تمام صورتوں میں یہ جاہلیت کے بے ہیں، اس کو منع کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، چھونے سے بے کا کیا تعلق؟ بے کا تعلق جو ہے ایجاب و قبول سے ہے۔ ایک نے کہا میں نے بیچا، دوسرے نے کہا ہم نے خرید لیا، تو بے مکمل ہو گئی۔ اب قابل قبضہ ہے تو قبضہ کر لیا، یا جو بھی صورت ہو، تو یہ صورت ہے۔ اور اس طریقے کی بے جو ہوتی تھی جاہلیت میں، تو اس کو شریعت نے منع قرار دیا۔ آگے فرماتے ولا یجوز بیع ثوب من ثوبین، جائز نہیں ہے دو کپڑوں میں سے ایک کی بے۔ کیا مطلب ہوا؟ بیچنے والے کے ہاتھ میں دو کپڑے ہیں، کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو بیچ رہا ہوں 100 روپے میں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ دو کپڑے جب موجود ہیں تو مبیع مجہول ہو گئی متعین نہ ہونے کی وجہ سے، اور نزاع کا اندیشہ بہرحال رہے گا۔ دینے والا کہے گا کہ یہ کپڑا ہمیں دینا ہے، اور خریدار کہے گا نہیں میں نے اس کو خریدا ہے۔ تو اس نزاع کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ مبیع متعین نہیں، اس لیے بے درست نہیں ہوگی۔ ومن باع عبدن، اب بے سے مبیع سے نفع اٹھانے یا کچھ شرط لگانا، اس کی گفتگو چل رہی ہے کہ اصلاً تو درست ہے، شرط کی وجہ سے یہ بہرحال فاسد ہو گئی۔ کہتے ومن باع عبدن، کسی نے غلام بیچا اس شرط پر کہ اسے مشتری آزاد کر دے گا، یا مشتری اسے مدبر بنا لے گا، یا اسے مکاتب بنا لے گا، یا باندی بیچا اس شرط کے ساتھ کہ مشتری اسے ام ولد بنا لے گا، فالبیع فاسد، تو یہ جو بیع ہیں یہ تمام بیوع فاسد ہیں۔ اوپر والے کے فساد کی وجہ ملامست وغیرہ کی، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے، آپ کے حاشیے میں ہے، نہى نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الملامسۃ والمنابذۃ ولأن فیہ تعلیقا بالخطر، ہے نا۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں، اور یہ جو ہے اس میں شرط ہے، اور سرکار نے بیع اور شرط سے منع فرمایا۔ کیا مطلب؟ ایسی بیع سے منع فرمایا جس میں کوئی شرط لگا دے بیچنے والا، ایسی طور پر خریدار کے ہاں شرط ہو۔ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا، اسی طریقے سے ناجائز ہے کہ اگر کسی نے بیچا غلام اس شرط پر کہ 1 مہینہ بائع اس سے خدمت لے گا، 1 مہینہ بائع اس سے خدمت لے گا، اس کے بعد مشتری کے حوالے کرے گا، یا گھر خریدا اس شرط پر کہ اس میں 1 مہینہ تک بائع رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی مبیع سے نفع اٹھانے کا ارادہ کیا بائع نے، کی شرط رکھی بائع نے بیعی میں کہ مبیع سے میں نفع اٹھاؤں گا، تو مبیع سے نفع اٹھانے کی شرط رکھے وہ، اور اگر یہ جائز ہو تو مشتری کا نقصان ہوگا،
کہ خریدنے کے بعد بھی اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، اور ضرر سے بچانا ضروری ہے، اس لیے یہاں اسے ناجائز قرار دیا گیا کہ سودے سے نفع اٹھانا درست نہیں۔ دیکھیے ایک دوسرا نقصان یہ ہے اس میں کہ مثال کے طور پر غلام بیچ دیا، دام مل گیا خریدار کو، بیچنے والے کو غلام مل گیا خریدار کو، اب بائے نے جو شرط رکھی ہے کہ 1 مہینہ میں اس سے خدمت لوں گا، اس کے بدلے میں تو مشتری کو کچھ نہیں ملا خریدار کو، تو گویا کہ یہاں جتنا اس نے دیا اور جتنے پر سودا ہوا اس سے زیادہ مشتری کو، یعنی اس سے کم مشتری کو مل رہا ہے۔ مشتری کا سودا ہوا تھا کہ غلام اس کے بعد وہ خدمت لیتا، یہاں مشتری کو مل رہا ہے غلام 1 مہینے کے بعد، کیونکہ خدمت 1 مہینہ یہی لے رہا ہے، تو مانا جائے کہ غلام گویا کہ 1 مہینہ یعنی جتنے کی بے ہوئی تھی اتنا نہیں ملا اس کو۔ اس میں ربا کا بھی اندیشہ ہے، اسی لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے گھر کا بھی معاملہ ہے، ایک مثال ہے سامنے، آپ اس سے دوسرے کو بھی سمجھ لیجیے۔ یا بائے نے سامان بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس کو قرضہ دے گا 1 درہم، یا مشتری بائے کو کچھ ہدیے میں بھی دے گا، تو یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ ایسی شرط لگانا ہے کہ عقد اس کے خلاف ہے، یعنی بے جو ہے اس کا تقاضا نہیں کرتا، اور اس میں بہرحال بائے اور مشتری میں سے ایک کو غلط طریقے سے نفع پہنچ رہا ہے۔ اور غلط طریقے سے نفع پہنچنا یہ بہرحال شریعت کے یہاں مقبول نہیں، کیونکہ سرکار نے منع فرمایا ہے ایسی بے سے جس میں کسی ایک کو نفع پہنچے، یعنی اس سے وہ مستفید بھی ہوتا رہے۔ بے میں تو بہرحال آدمی نفع کماتا ہے، لیکن سودے کے بعد مستفید ہوتا رہے، یا اس کی شرط لگائے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا اللہ يُسَلِّمَهَا إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ۔ اسی طرح کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے کوئی سامان بیچا اس شرط پر کہ اسے مہینے کے شروع تک ایک معین مدت رکھ دیا ہے نا، اس وقت تک جو ہے اسے نہیں سونپے گا، فرماتے فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، تو ایسی صورت میں یہ بے جو ہے یہ فاسد ہوگی۔ وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً إِلَّا حَمْلَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ، اور جس نے بیچا غلام، باندی یا کوئی جانور بیچا، مادہ جانور، مگر یہ کہ اس کا حمل، تو بے فاسد ہوگی۔ یعنی باندی بیچ دیا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو نہیں بیچ رہا ہوں، یا غلام یہ کیا بولتے ہیں جانور بیچ دیا، جیسے اونٹنی بیچ دیا، بکری بیچ دیا، گابھن ہے، اور کہتا ہے اس کے پیٹ کا بچہ میں نہیں بیچ رہا ہوں، تو یہ بے فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ باندی سے پیٹ کے بچے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا، تو جو چیز الگ ہونے کے لائق نہیں ہے اس کو الگ کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی بکری بیچے اور اس کا سر نہ بیچے، تو یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک حمل جو ہے وہ اس کے اجزاء میں سے ہے، اعضاء میں سے مانا جائے گا، اس سے جدا ہونے کے قابل وہ نہیں ہے، لہذا اس کا استثناء کرنا یہ بے کو فاسد کر دے گا۔ ومن اشترى ثوبا، کسی نے کپڑا خریدا، علی ان یقطعہ البائع، اس شرط پر کہ بائع اسے کاٹ دے گا، ہے نا، یا اسے سل دے گا، قمیص اس کی سل دے گا، یا قبا سل دے گا، جبہ بنا دے گا،
او نالن، یا نالن جوتا بولا ہے، مراد اس سے چمڑا ہے، یہ چمڑا خریدا اس شرط پر کہ بیچنے والا اس سے جوتے بنا دے گا یا اس میں تسمے لگا دے گا، فالبیع فاسد، تو ان شرطوں کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ بہرحال اس میں کسی ایک کا فائدہ ہے، اور ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ کسی ایک کا فائدہ ہو تو ایسی صورت میں بیع اس شرط کو قبول نہیں کرتی، اسے فاسد قرار دیتی ہے۔ لہٰذا اب آج کے سبق میں جتنی گفتگو تھی اس میں عموماً بیع کے فساد کی وجہ دو میں سے ایک ہے، یا تو جہالت ہے یہاں مبیع ثمن میں، یا پھر عاقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہے، فائدے کی شرط ہے، تو دونوں کے دونوں مجہول ہونا یہ بھی مفسد بیع ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کے فائدے کی شرط لگانا یہ بھی مفسد بیع ہوتا ہے، اس وجہ سے بیع بہرحال فاسد ہوگی۔